आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये शेर जिसके लिए कहा गया था वो शख्सियत इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो दूसरी शख्सियत बैठे हैं मेरे साथ, एजाज खान साहब, उन्होंने कहा मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं एक एंजल से मिलने जा रहा हूँ, एक ऐसा फरिश्ता कि जिसने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक होते क्या हैं, किस चिड़िया का नाम है, ये इंट्रोड्यूस कराया था 40 साल पहले, जब किसी को पाकिस्तान में पता ही नहीं था कि हमारी जिंदगी, हमारे राइट्स, हमारे हुकूक होते क्या हैं। उस वक्त एक शख्स, एक नौजवान मैं कहूंगी, उठा और उसने बताया कि मैं अंसार बर्नी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी बुलंद करूंगा और इंसानी हुकूक के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर बताऊंगा कि हम दहशतगर्द मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते, हम उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि जिसकी सरजमीन बहुत सरसब्ज और शादाब है। मैं आप सब लोगों से आज इसी सितारे को मिलवाना चाह रही थी। ये खास प्रोग्राम है आज का, इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तान का ब्राइट फेस दिखाने जा रहे हैं। अंसार बर्नी साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस शो में जिसका नाम है पहचान विद शफक। सर, आज तो पहचान हमारी आपके जरिए से होगी। शफक, थैंक यू वेरी मच। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक जमाना था कि जब मैंने एक शेर सुना था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं और मेरे सामने नूरानी चेहरा एजाज साहब बैठे हुए हैं, तो हमने ये कोशिश की कि हम ये कहें कि रहमान ने कहा कि लो आज मैं भी, रहमान नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नाम को नहीं, कि रहमान ने कहा कि लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। और दर हकीकत ये जो काम है वकालत का, ये वो काम अब रहा नहीं है। अल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल, वो वकील है। और हम जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह वाला काम कर रहे हैं कि अल्लाह हमसे राजी होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा, अल्लाह हमारी मगफरत के रास्ते निकालेगा। तो वकील वकालत के दर हकीकत जो काम है वो ये है जो हम कोशिश कर रहे हैं करने की। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम से पहले बताया था कि एजाज खान साहब लॉयर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है रोशन हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करता, आपकी तरह मुख्तलिफ कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। मैं इससे पहले कि एजाज साहब सवाल करूं, मैं चाहती हूँ अंसार बर्नी साहब, मैं मतलब मेरे लिए जो मैं एज ए सोशल वर्कर यहाँ काम कर पा रही हूँ, या मैंने लॉ पढ़ा, या ऐसा लॉ कॉलेज जब मैं जाया करती थी, आपका ऑफिस का बोर्ड देखा करती थी, आप हमारी इंस्पिरेशन थे कि हम कब पहुंचेंगे इस पे, कि आपसे मिलना, आपकी स्पीचेस सुनना, मतलब ये सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा थी। हमने अपने आप को ट्रेन किया आपकी स्पीचेस को सुन के। सर, मुझे बताया कि जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए तो दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि प्लानिंग पाकिस्तान को दहशतगर्द भी बनाया गया, पाकिस्तान में बताया गया है इंसानी हुकूक का कमाल होते हैं। मैं आपसे वो वाकया आगाज में ही सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप भी सुने इनकी ज़बानी। वो जो आपने इंडियन कैदियों को रिहा करवाया था, वो क्या मकसद था, क्यों किया था, कैसे किया था? अगर हम स्टार्ट यहीं से ले लें तो जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं जरा वो भी सुनेंगे और आपके बारे में जानेंगे। सर शफक, पहले तो मेरी मिसेस शाहीन बर्नी ने मेरी एक थोड़ी सी इस्लाह की है। उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि ये पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। तो मैंने कहा रहमान ने कहा, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कहानी को कहाँ से कहीं ले जाते हैं, तो इसको यूं कह दें कि पैदा हुआ वकील तो इंसान ने कहा कि लो आज मैं भी साहिब औलाद हूँ। तो शैतान के बजाय इंसान ने कहा। रहमान को हम, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो किस्सा है शफक बीबी, उसके लिए तो कई दिन चाहिए, ये आधा घंटा एक घंटा, तो क्योंकि उसका एक एक लम्हा। अच्छा, मैं अपनी जिंदगी का एक निचोड़ देना चाहूंगा आपको। वो मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है कि अल्लाह जो है ना बड़ा अजीब है। अजीब इस सेंस में कि जब वो हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह के जो मामलात हैं, मेरी 40 साल की ये जो मेरी उम्र ज्यादा है, 40 साल काम के बता रहा हूँ, लोग ये ना समझे कि मैं कोई जवान आदमी हूँ, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ।
لیکن ارادے پختہ ہیں اور جوان ہیں. تو یہ جو 40 سال میرے اس کام میں گزرے ہیں یہ معجزات ہیں, معجزے ہیں. کب کہاں کیسے ہوا. میرا جو کام ہے وہ بے گناہ قیدیوں کا ہے. میرا جو کام ہے جو دنیا بھر میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے, وہ کسی بھی ملک کے ہوں. اور جب میرے پاس کچھ فیملیز آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ لوگ شپ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور شپ کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے, اس کو کچھ دہشت گردوں نے اغوا کر لیا ہے جہاز کو, اور وہ ایک سال کا قریب ہو رہا ہے ان کو مارتے پیٹتے ہیں. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب میری بھی ان سے بات ہوئی تو وہ ان پہ گرم پانی ڈالتے تھے, ان کو بٹیں مارتے تھے بندوق کی, ان کی چیخیں ہمیں سنواتے تھے. اور فیملی جب سنتی تھی تو وہ صومالیہ میں جب وہاں یہ صورتحال تھی تو اس کی آوازیں فیملی کو اور ہمیں سنوائی جاتی تھیں. تو یہ ایک نئی چیز تھی میرے لیے. جیل کو 40 سال سے زیادہ میں نے تو خود جیل کاٹی ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, اور وہ جیل کاٹی جس نے مجھے انسان سے بہتر انسان بنایا. کہ مجھ پہ جرم یہ تھا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ تقریر کی ہے, جبکہ اس دن میں کراچی میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد پھر گرفتار ہوا. پھر جب گرفتار ہوا تو الیکٹرک شاکس دیے گئے مجھے, اور اس کے بعد پھر مجھ سے معافی مانگی گئی. اور جنرل ضیاء الحق صاحب ایز اے پریزیڈنٹ کراچی آئے اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور میرے کام کو. بہرحال یہ ایک لمبی کئی دن چاہیے ان کہانیوں. یہ جو پھر ہم نے جب اس پہ کام شروع کیا تو یہ ایک ایسا کام تھا کہ مجھے صومالیہ جانا پڑا, ایتھوپیا جانا پڑا, موریتانیہ جانا پڑا, افریقی ممالک میں جانا پڑا, ایجپٹ جانا پڑا. تو جب ایم بی سوئس کے حوالے سے میں جب نکلا ہوں اور جب میں چلا ہوں تو کئی مواقع ایسے آئے کہ میری فیملی نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے آپ کو رکھ لیا تو پھر کیا ہوگا. تو میں نے اپنی مسز کو کہا, میں نے کہا دیکھو اگر مجھے رکھ کے 22 زندگیاں بچ سکتی ہیں تو سودا کوئی مہنگا نہیں ہے. کہ اگر 22 زندگیاں بچ جائیں اور میری وجہ سے مجھے رکھ لیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ آپ کو پتہ ہے جلن اور حسد ہمارے اس خطے کی ایک بڑی بڑی خوبی ہے. میں اس کو خوبی کہ اگر جس آدمی میں سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان یا بھارت یا اس خطے میں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا, پھر انسانی حقوق کے کام کی ضرورت ہی نہ رہتی. تو جلن اور حسد اس میں کچھ ہمارے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئی, اور کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا اور پہچانا, جہاں میں نے اپنی آنکھوں سے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پہچانا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے بس سے ایک چیز باہر نکل گئی تھی. اور جو قیدی ہم نے رہا کرائے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 55 سالوں سے بیفور پارٹیشن وہ جیلوں میں تھے اور کبھی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. وہ آدمی جو 38 سال سزائے موت میں تھا, جس کی بیوی کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا تھا, اس نے بیوی کو, اس کی بیوی زندہ تھی. بہرحال تو یہ نئی چیز تھی. مگر ایک موقع تو بالکل وہ آیا کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا کہ یہ سب مار دیے جائیں گے اور یہ سارا سلسلہ بڑا تکلیف دہ ہو جائے گا. اور اس وقت ایک فون آتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ سب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے, سب قیدی رہا ہو رہے ہیں, اپنے گھروں کو جانے والے ہیں. تو میں نے یہ نہیں دیکھا ٹریفک آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, میں ٹرک کے نیچے نہ آ جاؤں, کار کے نیچے, میں سجدے میں گر گیا. میں نے پہلے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ 22 گھرانوں میں خوشیاں جا رہی ہیں, 22 خاندانوں میں. اور پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا, مدینے کی طرف دیکھا, اور میں نے کہا کہ بھائی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی خدا ہے. اعجاز بھائی آپ کے حوالے کیا؟ میں تو وہیں سے شروع کروں گا کہ وکیل کی جو بات کی کہ شیطان والا جو شعر ہے یہ میں بڑی دفعہ پہلے سن چکا ہوں. تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی جو صفات ہیں اس میں وکیل بھی ایک اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفت جو ہے وہ شافی ہے, جو اللہ نے اپنی صفات جو ہیں وہ اپنے نائب بندوں میں رکھی. اب
بندوں کو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی صفات ہیں، اور وہاں پر جا کر وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ان سے وہ ان کی جو عزت، ان کی جو معاشرے میں ان کی عزت چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے معاشرے میں وکیلوں کی ابھی تک بہت عزت ہے، اور میں تو اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ہم کو جھوٹ نہ بولنا ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر وہ ایک فطرت ہے جھوٹ بولنے والی، اگر ہم کو نہ بولنا ہو تو یہ معاشرہ ہم کو تنگ نہیں کرتا، ہمارا پروفیشن تنگ نہیں کرتا کہ واقعی آپ جھوٹ بولیں۔ کریکٹ۔ تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کہ جہاں پر پھر آپ اگر جھوٹ نہیں بولتے ہو تو آپ وہ سرکل سے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پر اس شعر کا اطلاق جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آسٹریلیا میں اس شعر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ نہیں تو وہاں انسان کہے گا کہ پیدا ہوا وکیل تو انسان نے کہا لو آج میں بھی صاحب سر دیکھیں نا، میرا جو مڈل نیم ہے وہ رحمان ہے، اجاز رحمان خان۔ کیا بات تو ہے، میں تو شیطان نہیں ہو سکتا ہوں نا، کیونکہ میرا تو اللہ نام نہ ہی کرے، رحمان اللہ نہ کرے۔ رحمان کا رکھا ہوا ہے۔ میرا نام انصار ہے جس کے معنی ہے مددگار کے، تو میں بھی شیطان نہیں ہو سکتا۔ تو ماشاء ہم اور اللہ۔ آپ مل کے دنیا کو یہ بتائیں کہ جو پاکستانی ہیں ان کو ایک ہی نگاہ سے مت دیکھو، اور یہ جو شپ والی بات ابھی شفق نے کہی، اس میں انڈین بھی تھے، سری لنکن بھی تھے، ایجپشن بھی تھے۔ انڈیا نے ایک موقع پہ انڈیا بھاگ گیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا اس نے، اور میرے ساتھ اس نے بکواس شروع کر دی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اور اس کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ بتاؤں، اس کے بعد میں لندن گیا تو ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا، اس نے اپنی ہیٹ اتاری، یہاں رکھی، اور اس نے میرے ہاتھ کو بس کیا۔ میں نے کہا پولیس آفیسر گورا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا آر یو پاکستانی اور برٹش نیشنل؟ تو کہتا ہے کہ آئی ایم بائی برتھ پاکستانی مگر میں برٹش نیشنل ہوں۔ تو پھر میں نے اس کے ساتھ بات کی، جب بات کی تو اس نے کہا کہ یہاں پہ انڈینز بہت زیادہ ہیں، بھارتی بہت زیادہ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی، اور وہ ہمیشہ تانے دیتے ہیں کہ تمہارا ملک جو ہے وہ دہشت گرد ہے، تمہارے ملک میں یہ ہے، تمہارے ملک میں فلانا ہے۔ تو کہنے لگا کہ جس دن آپ نے یہ کام کیا تو اس دن میں نے اپنے سارے ہندوستانی دوستوں کو اکٹھا کیا، اور میں نے کہا پورے بھارت میں ایک انصار برنی دکھا دو تو میں تمہارا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو آپ یقین کریں کہ میری پوری تھکن اتر گئی، میری جتنی اتنے مہینوں کی جو کوششیں تھیں، تھکن میں چور تھا میں اس لڑکے کی اس بات سے کہ میرا ملک، میری وطن، میری پہچان، اور یہ لڑکا آج فخر سے کہہ رہا ہے، آج فخر سے کہہ رہا ہے، اس ملک کے میڈیا نے یہ کہا کہ آپ کو ہندوستان میں ہندو مذہب کے لوگ گاڈ سمجھتے ہیں، بھگوان سمجھتے ہیں، ایشور سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں ایک انسان ہوں، کیونکہ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ تو کریٹر آف دی یونیورس ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو پھر ہم نے ان سب کو لا کے جب ان کے گھروں پہ بھیجا، اور اس کے بعد جب اس لڑکے نے مجھے، پولیس آفیسر نے سلوٹ کر کے اور میرے ہاتھ کو چوما، ہاتھ چومنے کی خوشی نہیں تھی، سلوٹ کی خوشی نہیں تھی، جب اس نے یہ کہا نا کہ اب میں پوچھتا ہوں بھارتیوں سے کہ پورے بھارت میں جو پاکستان سے بڑا ملک ہے ایک انصار بڑھنی دکھا دو، تو خدا کی قسم بس وہ لمحہ ناقابل یقین لمحہ کہ میری ساری تھکن اتر گئی، سارا میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کتنا پیار کر رہے ہیں ان کے خاندان والے آپ کو۔ خالی ہم نے، اصل میں ہوا یہ، ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارے لوگوں نے کہا کہ صرف پاکستانی رہا کرا لو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہندوستان اپنے لوگوں کو چھوڑ گیا ہے، ان کو ان کے حال پہ مرنے کو چھوڑ گیا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی، آپ اپنے پاکستانی رہا کرا لو۔ میں نے کہا ایسا ظلم میں نہیں ہونے دوں گا، میں اس کا ماننے والا ہوں جو رب العالمین ہے، اللہ رب جلال رب العالمین ہے، میں اس کا ماننے والا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں ان پھنسے ہوئے لوگوں میں سے 5 لوگ نکال لوں اور ان کو صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ وہ بھارتی ہیں یا ہندو ہیں یا نان مسلم ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی وجہ سے مجھے بڑی تکالیف اٹھانی پڑی، لیکن مگر مجھے حیرت ہوئی کہ بھارت کو توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا، لیکن میں بھارت کی قوم کو، بھارت کے میڈیا کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے کہا کہ دس از اونلی بیکاز آف مسٹر انصار برنی اینڈ پاکستان۔
اور پاکستان کی جب بات آتی ہے تو سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اعجاز بھائی اب آپ کیا کہیں گے کہ جو کہا جاتا ہے کوئی لائر لائر جو ہے وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ آپ نے پریکٹس کی پاکستان میں؟ جی میں اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ میں نے قید کاٹی, میں نے جیلیں کاٹی ماشاء اللہ دور میں, اور اس دوران بہت کچھ دیکھنے کو ملا. چونکہ میں خود بے گناہ تھا, میں اس دن شہر میں نہیں تھا اور مجھے تقریر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور سزا دے دی گئی تھی. تو میرے ذہن کے تصور میں یہ تھا کہ میں نے وکالت کرنی ہے. آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے کہا کہ اب میں نے وکیل بننا ہے اور وکیل بن کے ان کی مدد کرنی ہے. کیونکہ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں کہ عید کا دن تھا, جیل کھلی ہوتی ہے, جیل کھلی سے مراد جیل کھلی وہ نہیں, بیریکو میں آپ مل سکتے ہیں جا کے. تو ایک قیدی تھا جو نابینا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھی, بلائنڈ تھے, اور راشا تھا ان کے جسم میں, کانپ رہا تھا ان کا جسم اور چل نہیں پا رہے تھے. تو وہ اس طرح سے جا رہے تھے, میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا, اور خدا کی قسم آپ کبھی ایسے شخص کا ہاتھ تھامیں تو آپ کو لگے گا کہ خدا نے آپ کا ہاتھ تھام لیا. اس کو پھر میں نے پوچھا, میں لے کے چلا تو تم کس کیس میں ہو؟ کہنے لگا کہ میں فلانی جگہ رہتا تھا, وہاں کوئی قتل ہو گیا, پولیس آئی, مجھ سے پوچھا, میں نے کہا مجھے تو نظر ہی نہیں آتا, پولیس نے کہا تھانے چل کے بیان دے دو, اور مجھے قتل میں بند کر دیا. بس پھر میں نے کہا کہ لوگوں کو ڈھونڈو, بے گناہوں کو ڈھونڈو. اعجاز صاحب, شفق بی بی, پاکستان بننے سے پہلے سے لوگ قید تھے, پاکستان بنا نہیں تھا. ایک عورت 55 سال سے 55 ایئر سے قید تھی اور کبھی کورٹ میں پیش نہیں ہوئی. ایک مختار بابا 38 سال اپنی بیوی کے قتل میں قید میں تھا اور بیوی اس کی زندہ تھی. مہردین 17 سال ایک قتل میں رہا, اس کو لاہور سے پکڑ لائے تھے, اس کا قتل. ایسے ہزاروں کیسز ہیں, ہزاروں کیسز ہیں. اور ہم نے ان سب کی رہائی میں پھر وکیل بنا. جب وکیل بنا تو وہی بات تھی کہ حسبنا اللہ, یعنی اللہ کی صفت میں سے ایک صفت وکیل کی ہے. اور لیکن شروع میں بڑی دشواریاں ہوئیں, کیونکہ سوری ٹو سے پاکستان میں پیسہ, جھوٹ, منافقت اگر نہیں ہے تو آپ اچھے وکیل نہیں بن سکتے. مگر جب اللہ کا کرم ہو جائے تو میں نے ثابت کیا, آپ نے بھی ثابت کیا پھر اعجاز صاحب, کہ اللہ جب مہربانی کر دیتے ہیں تو شیطان کو دفن کر دیتے ہیں پھر آپ کے اندر سے. آپ کی نیت, اگر آپ کی نیت اچھی ہو اللہ پاک کو, تو اللہ مہربان ہو جاتا ہے. اگر نیت آپ کی اچھی ہو تو آپ کے ساتھ فرشتوں کو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پاک, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آپ کی امداد مدد ہوتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب دو لائر بیٹھے ہیں, سوری, کبھی یہاں پر جی بولیں. یہاں پر سڈنی میں گورنمنٹ کا فنڈڈ ایک ادارہ ہے جس کو لیگل ایڈ کہتے ہیں. وہ جتنے بھی لوگ اپنے لائرز کو افورڈ نہیں کر پاتے, وہ ان کو فری لیگل ایڈوائس, لیگل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ اس کو ملتی ہے اس ادارے کی طرف سے. پرٹیکولرلی جب کوئی بھی بندہ جیل چلا جائے, اس کے پاس کوئی فیملی ممبر نہیں ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, تو وہ لیگل ایڈ والے سب سے پہلے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کورٹ میں. تو اس طرح کا کوئی ادارہ پاکستان میں بنانا کے کبھی سوچا؟ دیکھیے, انصار برنی ٹرسٹ یہی کام کر رہا ہے, فیس کے بغیر لوگوں کی مدد کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس ادارے کی آپ آسٹریلیا میں بات کر رہے ہیں, یہ پورے یورپ, پورے امریکہ, دنیا بھر میں ہے, پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی, مگر کہاں ہے, کیا کرتا ہے, ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے, کتابوں میں ہے. نہیں, فیسیں سب کو مل رہی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ کتابوں میں ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہوں, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ 40 سال سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم زکوٰۃ جن پہ واجب ہے, جن کو دی جانی چاہیے, تو ہم ان کے لیے فری کیسز کرتے ہیں, ٹوٹل 100% فری ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیڑھی چڑھتے ہیں تو پیسے خرچ ہونے شروع ہوتے ہیں, اس کے بغیر کام ہوتا نہیں. تو وہ میرے وکیلوں کو بھی کرنے پڑتے ہیں. مجھے پتہ ہے رشوت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام ہے,
لیکن اگر نہیں دیں گے آپ تو سفر کون کرے گا؟ وہ غریب آدمی جو بے گناہ ہے، جس کے لیے آپ کورٹ میں جا رہے ہیں، دینے پڑتے ہیں۔ میں ان اداروں کو ڈھونڈتا ہوں کہ وہ ادارے کہاں ہیں۔ عدالتوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، حکومت نے بھی بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ سر آپ کو پچھلے دو تین ویک پہلے شفق نے جو فارن منسٹر قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا، تو وہاں پر بھی میں بھی اس میں موجود تھا، تو میں نے ان کے گوش گزار یہ سفارش کی تھی کہ آپ پاکستانی لائرز، پاکستانی ججز کی ایک جو کمیٹی ہے وہ بنائیں وہاں پہ، اور ہم جو لوگ یہاں پر آسٹریلیا میں ہیں لائر پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، اور یہاں کے جو لا سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کا میوچل کوآپریشن کا ایک ایم او یو سائن کرتے ہیں، تاکہ وہ ہم سے کچھ سیکھیں، ہم ان سے کچھ سیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ مدد کر سکیں۔ تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا کہ آپ اپنی پرپوزل بھیجیں اور میں پھر لا منسٹر سے بات کرتا ہوں۔ تو ہم وہ پرپوزل بنا رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی اگر آپ کے مائنڈ میں بات ہو، سجیشن ہو، تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ وہ ہمارے لیے کچھ مشعل راہ ہو سکے۔ دیکھیے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، مزے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ ہم وہ نہیں چاہتے۔ تو اگر ڈیلیگیشن چاہیے تو بہت مل جائیں گے آپ کو۔ نہیں، آپ اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ خود پاکستان تشریف لائیں، اپنے طور پہ ریسرچ کریں، جن لوگوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے چھوٹی موٹی چیزیں تو ہم سب انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہم کوئی، لیکن جب آپ اس کام کو اللہ کے لیے کرتے ہو تو پھر آپ کے دل سے خوف نکل جاتا ہے برائی کا، اور اچھائی کی جو ایک صورت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر گناہ کو ثواب روک رہا ہوتا ہے، پھر آپ کی برائی کو اچھائی روک رہی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک خوف پیدا کہ نہیں 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 یہ غلط کام ہے۔ جس دن یہ احساس آپ نے جگا دیا کسی بھی پروفیشن میں تو کیا بات ہے، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے دیکھیے اس کی مثال دوں کہ انصار برنی ٹرسٹ جن لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹلی بے گناہ ہوتے ہیں اور بہت غریب اور کمزور ہوتے ہیں۔ تو کمزور کے ساتھ نہ جج کھڑا ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ نہ کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، نہ پولیس کھڑی ہوتی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سیسے کر رہے ہیں، لیکن جب تک جیل والے کو آپ پیسے نہیں دو گے آپ اپنے قیدی سے ملاقات نہیں کر سکتے، عدالت میں اس کی آپ شکل نہیں دے سکتے جب تک آپ رشوت نہیں۔ وہ پھر ہمارے لڑکے جا کے یا ہماری لڑکیاں جا کے جس حد تک بھی، اب اس کا حساب کیا رکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کیا حساب رکھیں گے؟ آپ بھی رشوت دیتے ہیں۔ ارے میاں میں کیا، آپ کا جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں سارے وہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو ابھی کا ہے یہ عدالت جائے گا تو یہ بھی دے رہا ہوگا۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اسے کوئی کمبخت ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے کو۔ ہم جس دن اقتدار میں آتے ہیں ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں، دوسیت آ جاتی ہے ہمارے اندر، ایک شیطان جنم لے لیتا ہے ہمارے اندر، سارے وعدے بھول جاتے ہیں ہم، ساری باتیں بھول جاتے ہیں ہم، اور ہمارے اندر ایک شیطان، ایسا بڑا شیطان جو شاید اللہ نے بھی نہ پیدا کیا ہو، وہ ہم بن کے رہ جاتے ہیں۔ منسٹری تو آپ کے پاس بھی رہی ہے، اس وقت کیا حال تھا؟ دیکھیے میرے پاس جب وزارت تھی تو میں قسماً آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا اسٹاف جب میری وزارت ختم ہوئی تو رو رہا تھا کہ صاحب ہم تو بہت وزیروں کے ساتھ رہے مگر ایسا چریا پاگل وزیر ہم نے نہیں دیکھا جو ایک لمحے کو آرام نہیں کرتا، جو اس جیل میں اس جیل میں اس ذہنی امراض کے اسپتال میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم اترتے ہیں اقتدار سے، اصل پہچان اس وقت آپ کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے وزارت کیوں قبول کر لی؟ آپ انصار برنی ہو پاکستان کا، ایک فخر ہو، ایک نام ہو، الحمدللہ، آپ کو یہ وزارت نے چھوٹا کر دیا ہے۔ میں نے کہا شاید اللہ نے مجھے ایک امتحان کے کمرے میں وزیر بنا کے بٹھایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوں۔ ویسے ایجوکیشن میں کبھی فرسٹ کلاس فرسٹ پاس نہیں ہوا میں، لیکن میں نے کہا میں اس میں ضرور فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوں، کیونکہ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ تو جب تک ہم
وزیر یا وزیر اعظم بن کے انسان نہیں رہیں گے, دعوس بن جائیں گے, ہم اپنے عہد و پیما بھول جائیں. ایک جھوٹا شخص کیا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پاکستان میں ایک سچا وزیر اعظم مجھے دکھا دو یار, ایک سچا وزیر اعظم مجھے دکھا دو جو سچا وزیر اعظم بنا ہو, جس نے اپنے عہد نہ توڑے ہوں. جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا. آرٹیکل دیکھ لیں آپ, آئین کا, جھوٹا شخص وزیر اعظم ہو ہی نہیں سکتا. اور سارے یہاں پہ جتنے 6 پارٹیاں جو بدل رہے ہیں, وہ کل تک جن کو گالیاں دے رہے تھے ان کی گود میں بیٹھے ہوئے. ہمارے یہاں تو ہمیں تو انسان ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کہیں انسان ہے, اس خطے میں کہیں. یہی حال, میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کا ایسے, بھارت کا بھی یہی حال ہے, باقی ملکوں کا بھی. تو ہمیں اپنے اندر, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اگر انصار بڑھنی, کوئی ایک برٹش شہری یہ کہتا ہے کہ آج میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میں نے ہندوستان سے کہا کہ ایک انصار بڑھنی دکھا دو, تو ایک شخص بھی, اعجاز صاحب, آپ اکیلے پورے آسٹریلیا میں پاکستان کے سفیر ہیں. آپ کی ایک چیز پورے آسٹریلیا کو یاد رہے گی کہ یار اتنا بڑا, آپ کا نام بھول جائے گا وہ, لیکن یہ نہیں بھولے گا کہ ایک پاکستانی نے اتنا بڑا کام کیا ہے یا یہ کام کر. تو میری کوشش یہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں, I am proud to be a Muslim, I am proud to be a پاکستانی, مگر میں اپنے کام میں اللہ رب العالمین کو جانتا ہوں اور نبی رحمت للعالمین کو جانتا ہوں کہ جس میں انسانوں میں کوئی فرق اور کوئی تفریق نہیں ہے. اور ہندوستان کو بھی اس بات کا پتہ ہے, لیکن چونکہ وہ بھی اپنے ایشور اور خدا خودی بن جاتے ہیں, ان کے اندر بھی احساس نام کی چیز نہیں ہے. بس پاکستان کے خلاف جتنی, یعنی اتنا بڑا کام جو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یو آر لائک اے گاڈ ان ہندوستان, ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے ہمیں نہیں پتا. شرم آنا چاہیے بے شرموں کو یار. اچھا, امریکہ نے بھی آپ کو ہیرو کہا, جبکہ امریکہ بڑا کنجوس ہے پاکستانیوں کی تعریف کرنے کے لیے. شفق بی بی ایسا ہوا تھا کہ پاکستان, ہندوستان, سری لنکا, صومالیہ, ایتھوپیا, موریتانیہ, سوڈان, یہاں سے بچوں کو خرید کے یا اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا. میں ایک باپ ہوں, آپ لوگ بھی والدین ہوں گے. اس کے اندر ان بچوں کی عمریں, ایک ماں سے یا ایک باپ سے پوچھو کہ 2.5 سال کا بچہ کیا کام کر سکتا ہے. اجازت صاحب, 2.5 سال کا بچہ, 2.5 years old child, کیا کام کر ظلم ہے. 2.5 سال سے 3 سال کا بچہ 12-14 گھنٹے اونٹ پہ کام کرتا تھا, 12 to 14 hours a day. 2.5 سال سے 3 سال کا بچہ اونٹ سے گرتا تھا, بھیجا باہر نکل آتا تھا, پیٹ پھٹ جاتا تھا, آتے باہر نکل آتی تھی, اونٹ اس پہ دوڑ جاتے تھے. کھانے کو ان کو 2 بسکٹ ملتے تھے نمکین واٹر, جو سمندر کا پانی ہوتا ہے, سی واٹر, تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے. ان کے ساتھ سوڈومی ہوتی تھی, ان کے ساتھ زنا ہوتا تھا, ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا تھا. عورتیں لائی جاتی تھیں, عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کے لیے زیادہ, اونٹ کے اندر رہتے تھے تو ان کے لیے زیادہ قیمتی ہوتے تھے. میں اور میری بیوی شاہین, ہم 17 سال لڑے ہیں خلیجی ممالک میں, 17 سال. اور تو یہ کون لوگ تھے فضل صاحب, یہ کون لوگ تھے جو یہ ظلم کرتے تھے؟ شیوخ. ہماری حکومت تو مجھ سے ناراض تھی یہ کام ختم ہونے پہ کہ آپ نے ہمارے شیخوں کو ناراض کر دیا. میں نے کہا تم اپنے شیخوں کو راضی کرو, میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں. کیا بات. یہ بچے وہاں مر جاتے تھے, وہیں دفن کر دیے جاتے تھے, ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا. ٹرینرز ان کو یوز کرتے تھے, جو ٹریننگ دیتے تھے وہ ان کو, ظاہر ہے. تو ہم لڑے 17 سال, اور ہمیں چیلنج دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ یہ حکومتیں اعلان کر چکی ہیں بین لگانے کا بچوں پہ, لیکن ہفتے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہوتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا. ہم وہاں سے ہٹے نہیں, ہم نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سب نے ہمیں دھمکیاں دیں, 2 دفعہ حملہ بھی ہوا, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ یہ زندگیاں جو تھیں ہم ان کو بچانا چاہتے تھے. پھر ہمارے ہوتے ہوئے دن کی ریسیں ختم کر کے لیٹ نائٹ شروع کر دی دور دراز علاقوں کے اندر, تاکہ ہم نہ دیکھ پائیں. ہم وہاں بھی پہنچ گئے. ہم پتہ نہیں کیا چیزیں, وہ ہمیں جن بھوت سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں جن بھوت ہے کیا ہے, یہ کہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ رب پھر آپ کو
جن کی زندگیاں بچانا چاہتا ہے ان کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے, وہ رب کر رہا ہوتا ہے اور عزت ہم جیسے گنہگاروں کو دے دیتا ہے. 17 سال لڑنے کے بعد جب چیلنج ملا کہ یہ اب بھی ایسے ہی ہوگا, تو میں نے کہا اب ایسا نہیں ہوگا, یہ چریا پاکستانی آیا ہے یہ. اچھا وہاں لوگ مجھے شاید رنگ تھوڑا سا میرا سانولا سا ہے تو تھوڑا سا لوگ مجھے امریکن سمجھتے تھے, میں بھی اسی انداز میں وہاں اپنے کہ اگر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں. اور جب یہ سب ختم کیا اور نیکسٹ ڈے ہم عزبہ میں گئے, عزبہ کہتے ہیں جہاں اونٹ کی بچے رہتے ہیں, جہاں بچے وہاں جہاں قید میں رہتے ہیں, پرائیویٹ کیمپس کے اندر قید میں رہتے ہیں. تو وہ بچوں نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا کیسے ہو, کیا حال ہے, بنگالی بچے تھے. کہتے ہیں کہ کوئی امریکن آیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس نے سب ختم کر دیا, ابھی ہم گھر جائیں گے. اور میں نے کہا امریکن نہیں ہے یہ پاکستانی بڈھا بڈھی ہے, یہ امریکن نہیں ہے, تمہیں غلط بتایا گیا ہے. تو پھر یہ جب ہوا تو امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے انٹرنیشنل ہیرو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہیرو ڈکلیئر کیا. کیا بات ہے. ہم ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. ہم آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں سے کم عمر لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے سیکشل ابیوز کے لیے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بے تحاشا لڑکیاں ہم نکال کر لائے ہیں. اور پتہ نہیں میں کہوں نہ کہوں, چلے میں نہیں کہتا, ایسی جگہوں سے بھی نکال کر لائے کہ جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جہاں آپ خدا سے صرف بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, جہاں آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے, روح کانپ رہا ہوتا ہے, آپ کے کیے ہوئے سارے گناہ آپ کو یاد آ رہے ہوتے ہیں اور آپ معافیا وہاں سے بھی نکال کے ہم ان لڑکیوں کو لائے جہاں ان کو سیکشل ابیوز کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز جو بنے ہوئے ان کے اندر لے جایا جاتا ہے. لیکن ہم نے اس ادب, اس احترام, اس رتبے, اس پروردگار کی کرم نوازی کے حوالے سے ہم نے اس کو پبلسٹی نہیں دی. ہم جو لڑکیاں لاتے ہیں ان کو ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں. ہم پاکستان میں مارننگ شوز کے خلاف شدید خلاف, کیونکہ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو جس طریقے سے تماشا لگایا جاتا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. 10-10 لاکھ روپے کے بچے, نوزائیدہ بچے ایڈاپشن کے نام پہ بیچے جاتے ہیں. ہم نے اس سے بھی لڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے میڈیا پہ بہت کم دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایک بیوہ لے آئیے, ایک لنگڑی لولی لے آئیے, ایک بچہ کہیں پڑا ہوا ملا ہو وہ لے آئیے. یہ انسان ہیں جن کو آپ تماشا بنا رہے ہیں. میں ان کو تماشا نہیں بننے دوں گا. مجھ سے سب ناراض رہے, میرا رب اور اس کا نبی مجھ سے راضی رہے, مجھے کسی کو پرواہ نہیں ہے. جب آپ نے ابتدا کی تھی تو آپ اکیلے تھے, اب بہت ساری این جی اوز بن گئی ہیں تو آپ نالا نظر آتے ہیں مجھے, کیا آپ ان کے کام سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں, دیکھیے این جی اوز اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ ایڈاپشن کے نام پہ بچہ 10 لاکھ روپے کا بیچ رہے ہیں کہ میں یہ شیورٹی رکھ رہا ہوں, نوزائیدہ بچے کی شیورٹی کیا رکھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بچہ آ کہاں سے رہا ہے؟ آپ کے شیلٹر ہوم میں پیدا ہو رہا ہے, آپ کے گناہ سے پیدا ہو رہا ہے, آپ کے ظلم و ستم سے پیدا ہو رہا ہے. یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ اس کا ایک سرکار کا طریقہ کار ہے. اجاز صاحب وکیل ہیں آپ, بچہ ملے, لاش ملے, اس کی انٹری ضروری ہے کہ یہ لاش کہاں کس کی ہے, یہ بچہ کس کا ہے, کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ لیجیٹیمیٹ ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے. یہ سارا اس کا ایک طریقہ کار ہے. پیرنٹس ڈھونڈیں اس کے. آپ بچہ لیا, صبح ٹی وی پہ بیٹھے اور اس کو 10 لاکھ کا کہ جی یہ میں شیورٹی لے رہا ہوں. کس چیز کی شیورٹی لے رہے ہیں؟ یہ 10 لاکھ آپ اپنے حرام پیٹ کے لیے لے رہے ہیں. بچے کیوں آپ بیچ رہے ہیں؟ چلیے آپ نے شفق بی بی آپ نے کہا کہ آپ ہمدردی میں 10 لاکھ دے کے خرید لیتی ہیں. آگے کسی نے اس کو 10 لاکھ خرید کے 12 لاکھ میں اس کی آنکھیں اور گردے نکالے اور بیچ دیے, پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تو شیورٹی آپ کو مل گئی, 10 لاکھ آپ کو مل گئے. پھر جو لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے اس میں اس کا عشق ہے, وہ ظلم و ستم کی کہانی اس کو میڈیا پہ بیٹھ کے بتائی جاتی ہے. ہنسنے کے پیسے الگ ملتے ہیں, رونے کے پیسے الگ ملتے ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایسے رونا ہے, ایسے کہانی سنانی ہے, اس طریقے. اور مجھے باپ تو مر گیا نا یار, اجاز باپ تو مر گیا نا, اس کی بیٹی نے یہ تماشا لگایا, ماں تو مر گئی, اس کا خاندان بھائی بہن تو مر گیا صرف ایک عشق کے لیے. دیکھیے ہمارے پاس بھی آتی ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں یہ بھیڑیوں کی دنیا ہے.
اپنے ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ سمجھ جائیں گڈ, نہیں سمجھتی تو ہم ان کے گھر رابطہ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا خون ہے, آپ کی بیٹی ہے. پھر بھی اگر دونوں نہیں سمجھتے تو ہم قاضی کو بلاتے ہیں, نکاح پڑھواتے ہیں, اللہ کے سپرد کرتے ہیں, جو اس کی مدد کر سکتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی بھاگ کے آئی, میں صبح فون کروں شفقت بیوی ایک اور آ گئی ہے صبح لے آؤ, اور میں صبح لے کے اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے خاندان کو میں نے مار دیا, اس کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیا. ایک کہانی تو کتنے ایک ہفتہ شادی چلتی ہے. ایک شخص وزیر اعظم کا مشیر, غور سے سنیے گا, ٹی وی پہ شادی ہو رہی ہے, وزیر اعظم کا مشیر, حافظ قرآن, ڈاکٹر سرجن, وزیر اعظم ہاؤس کے 2nd فلور پہ بیٹھتا ہے. پورے 5 دن شادی چلی, وزیر اعظم بھی سو رہا تھا, کابینہ بھی سو رہی تھی, پوری مشینری بھی سو رہی تھی. 5 دن ٹی وی پہ اس لڑکی کے ساتھ کہانی چلی, اور جب مجھ تک آیا یہ قصہ تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو نہ ڈاکٹر ہے, نہ سرجن ہے, نہ وزیر اعظم کا مشیر ہے. یار کہانی کی آپ انتہا تو دیکھو, بے شرمی, بے حیائی, ڈٹائی. آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے, آئے ماں باپ نے کتنا ظلم کیا, گھر بھاگ کے آ گئی, آئے اتنا چھوٹا بچہ کس نے پھینک دیا. کوئی نہیں پھینکتا. اس ملک میں آپ بھی رہ کے گئے ہو, کتنے بچے آپ کو سڑکوں پہ ملے ہیں. یہ کہیں اور پیدا ہوتے ہیں, یہ کہیں اور سے بہت کم شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں ملتے ہیں. تو اسپتالوں سے اغوا ہو رہے ہیں بچے, کہاں جا رہے ہیں وہ؟ 10 لاکھ میں شیورٹی میں بک رہے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان چیزوں کو روکیں. ہم این جی اوز کے خلاف نہیں ہیں, میں تو خود این جی او ہوں, میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ نے جو ابھی جو اناج بانٹا گیا ہے, کسی نے 20 لاکھ خاندانوں کو دے دیا ہے, کسی نے 40 لاکھ خاندانوں کو. یار کہاں ہے وہ خاندان, کہاں ہے وہ خاندان؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ یار, ہم نے بھی بانٹا ہے. ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم کس کو دے رہے ہیں, اور دینے والے کو, لینے والے کو نہیں پتا کہ کس سے لے رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تماشے جو ہے نا, خاص طور پہ ان بچوں کو جنہوں نے بیچا ہے, اور حکومت خاموش ہے. ایک اور میں سنا دوں, ایک لڑکا, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ گئی اپنی کڈنی کے علاج کے لیے. انہوں نے کہا کل آ جائیں آپ. وہ کل پہنچی تو ان سے کہا کہ آپ رات کو آ جائیں. وہ رات کو بیٹی کو لے کے چلی گئی. انہوں نے اپنے شیلٹر ہوم میں رکھا. صبح اس کو لے کے ٹی وی پہ چلے گئے. فون چلا گیا, یار ایک اور آ گئی ہے, صبح لے کے آ جاؤں. اس نے کہا واہ یار, ایک اور لیا. دس از لائک اے منڈی. یہ منڈی ہے, یہ بازار ہے عورتوں کی. وہاں لے کے پہنچ گئے. صبح 5 دن وہ ان کا معاملہ چلتا رہا. اس سے شادی کر دی گئی. جب شادی ہو گئی تو پتا چلا, جب وہ لڑکا گھر گیا اور ساری چیزیں ہوئی, تو اس نے کہا مندر چلو. اس نے کہا مندر چلو, مندر تو میں نہیں جاتی. اس نے کہا میں تو ہندو ہوں. پھر وہ کیس ہمارے پاس آیا اور وہ ہم نے ڈیوورس کرائی. اگر دل سے وہ رہنا چاہے کسی ہندو کے ساتھ تو دس از نن آف مائی بزنس, وہ جانے اور اس کا رب جانے. لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ تو اپنی ماں کے علاج کی کڈنی کے لیے گئی تھی. ان کا شو چل گیا اور لوگوں نے رو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. یہ ظالم لوگ یہ ہیں کون بنی صاحب؟ یہ لوگ یہ ہم میں اور آپ میں سے ہی ہیں, اور کون ہوگا بھائی؟ ہمارے لوگ ہیں. ان کو خدا یاد نہیں ہے. اگر خدا یاد ہوتا تو شاید وہ اپنے بیوی بچوں کا احترام کر لیتے. جو اپنے بیوی بچوں کا احترام نہ کر کے دنیا کی باتیں کرے, دنیا کے بچوں کی باتیں کرے, دنیا کی عورتوں کی باتیں کرے. ذرا اس کے گھر میں تو جا کے تو دیکھو یار. میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ بس. وہ دکھی بات. نہیں, یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ آپ اپنے دل کی پوری بات سنائیں. شاید ہماری وجہ سے, ہمارے اس میڈیا کی وجہ سے کسی اچھے آدمی کے پاس یہ خبر پہنچ جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ آ جائے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سنائیں اپنی بات. میرے خیال میں نے جتنا کہہ دیا ہے, بعد میں مجھے ڈانٹ پڑے گی. نہیں, آپ کی جو بہن کہتی ہے نا, جو آپ جس کی وجہ سے آپ چل رہے ہو, پیچھے سے آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی مسز کی. اور بڑی یہ ایک کامیاب جوڑی ہے جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ. یہ ہماری محبت کی شادی ہے, جو 9th کلاس سے ہماری محبت اور عشق ہے.
ماشاء اللہ، اور اتنا ماشاء اتنا اللہ قائم ہے. تھوڑا سا اینڈ کی طرف جا رہی ہوں، اقوام متحدہ میں جو آپ کا تجربہ رہا تھوڑا سا وہ بھی بتائیے کہ ایک پاکستانی اس پوزیشن پہ پہنچا. دیکھیے میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اللہ مجھے اتنا نوازے گا. مجھے نہیں پتا، مجھے فون آیا کہ آپ نے کل حلف اٹھانا ہے، تو میں ششدر تھا، میں حیران تھا کہ لیکن حیران اس نہج پہ نہیں حیران، مجھے پتا ہے کہ میرا رب ہے. ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے یہ کہ یقین ہی کامیابی ہے، اور یہ یقین ہی کامیابی ہے آپ کی. اس پوری زندگی میں اعجاز صاحب خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، اللہ اپنے پاک کا آنکھوں فروغ سے رحم کرے. اپنے پہچانا ہے رب کو. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ فون آیا کل ماشاءاللہ. آپ نے حلف اٹھانا ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ نے مجھے امتحان روم میں رکھ دیا، اب مجھے پاس ہونا ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک شخص کو راہ کرا دیا تھا جس میں مجھے کافر اور غدار قرار دے دیا گیا. He was behind the bar in a death cell since last 38 years. تو جب 38 سال کا پتہ چلا، میں نے کہا اگر اس کو عمر قید ہوتی، اس زمانے میں 14 ایئرس کی عمر قید تھی، وہ بھی 10 سال میں آدمی رہا ہو جاتا تھا، اس نے 38 سال. میں نے اس کی فیملی پوچھی، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ہندوستان سے ہوں، انڈین پنجاب سے ہوں، سکھ ہوں، مجھے 38 سال میں اپنی فیملی کا نہیں پتا، وہ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کہاں ہیں. ہم نے اس کی فیملی ڈھونڈی، بینگ اے منسٹر، ہم نے اس کی رہائی دلوائی کہ اس نے اپنی سزا پوری کر لی ہے. اگر وہ جاسوس بھی تھا تو 38 سال پہلے اسے سزائے موت دے دیتے. 38 سال رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم نے اس کو راہ کرایا، اس کی فیملی ڈھونڈی، اس کو ملایا. دنیا بھر میں پاکستان 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 ہو رہا، اور میرے اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. میں کافر ہو گیا، میں ایجنٹ ہو گیا. میں نے کہا یار میں جس کا ایجنٹ ہوں نا وہ میرا رب ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس در سے مجھے کچھ ملتا ہے وہ مدینہ ہے. یہ میں ان کا ایجنٹ ہوں. اگر مجھے فخر ہے ایجنٹ ہونے پہ، اگر تمہیں نہیں ہے تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نزدیک اس کا عمل کیا ہے. اور جب میں وزارت میری ختم ہو رہی تھی، میں ڈکلیئر ہو چکا تھا کافر، غدار، سب کچھ. میرے پریسیڈنٹ نے میرا فون ریسیو کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے میرا فون ریسیو کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. میرے ساتھ کے وزراء جو ہم 24 گھنٹے اکٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کہا اس سے مت ملو بھائی، یہ تو ملا تو پتہ نہیں کیا کریں گے. اب فون کوئی نہیں اٹھا رہا. اب منافقت کی انتہا بتانے جا رہا ہوں میں. شام کو مجھے فون آیا کہ آپ جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اناپوز یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر ایز ایکسپرٹ ایڈوائزر آن ہیومن رائٹس. فون بند ہو گیا. فون کے کچھ دیر کے بعد فیکس آ گیا ہوگا فورن آفس میں، وہ خبر چل گئی کہ انصار برنی جو ہیں وہ اناپوز ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹ ایڈوائزر اناپوز الیکٹ ہو گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں. صدر صاحب کا فون آ گیا مبارکباد کا، وزیر اعظم صاحب کا فون آ گیا مبارکباد کا، ان ملاؤں کا بھی فون آ گیا مبارکباد کا جو کمبخت مجھے کافر قرار دے رہے ہیں. میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، اور اس معاشرے میں کام کرنا، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ بات کر کے دیکھیں، میڈیا آپ سے ناراض ہو جائے گا. مارننگ شوز کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، بچے بیچنے کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، آپ ان شادیوں کے، کیونکہ اسی سے تو کمائی ہو رہی ہے، حرام کمائی اسی سے تو ہو رہی ہے، دونوں مل کے کما رہے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ این جی او اگر 10 لاکھ لے رہی ہے تو 5 لاکھ ٹی وی کو نہ دیتی ہو؟ تو سب کا ملا جلا کاروبار ہے. لیکن ہم اور آپ مل کے انشاءاللہ اس معاشرے کو بھی بدلیں گے، اس دنیا کو بھی بدلیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ انسان ہے تو انسانیت ہے، اگر انسانیت ہی نہیں رہی تو انسان بھی نہیں رہا. سر جاتے جاتے ادھر آپ پاکستانیوں کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں پھر پیغام دے جائیں، کیونکہ آپ نے تو بڑا کام کیا، آپ نے مختلف ملکوں میں. ان کے لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا، کرونا غم کے ضرورت پڑی تو ہم دیں گے،
کرونا غم کے ضرورت جن حالات میں کرونا کے بعد سے اب یہ سارے متاثر ہیں، کرونا غم کے ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں روشنی. ماشاء اللہ. بہت گفتگو ابھی میرے خیال میں جاری رہنی چاہیے تھی، وقت ختم ہو گیا. بہت سیر حاصل گفتگو، اور یہ انسپائریشن ہے ہم سب کے لیے کہ اس طرح لوگ موجود ہیں اللہ کے اوپر یقین رکھتے، اور یقین کے ساتھ جب وہ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسے ہی انصار بنی صاحب اللہ راستے فراہم کرتے چلا جاتا ہے. اللہ میرا سلام ایبسلوٹ قبول کیجیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ دل ٹوٹنے کے باوجود بھی اس کام کو جاری رکھ سکیں. دل نہیں ٹوٹتا اس میں اللہ رہتا ہے، ٹوٹنے نہیں دیتا. آپ کی مضبوطی جو ہے نا ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ویورز کو خدا حافظ کر دوں اسی لیے کہ سوچنے کا موقع آپ کو دے رہی ہوں. کام کرنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. انصار بنی صاحب کے طریقے کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، حوصلے کو مضبوط رکھنا ہے. انشاءاللہ. جی بالکل. جی کہ جتنے لوگ مجھے دیکھیں، میری طاقت صرف ایک ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کب کہاں کس کی رب سن لے اور مجھ سے اچھے کام لیتا رہے. انشاءاللہ آپ کی صحت تندرستی اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا. ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد انصار بنی صاحب کے کاموں کو دکھائیں گے آپ کے لیے. ضرور. زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی.